बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये कि नवाज शरीफ को वापसी पर गिरफ्तार किया जाएगा या उनको बेल मिल जाएगी। क्या नवाज शरीफ गिरफ्तारी देने का इरादा रखते हैं या वो गिरफ्तारी दिए बगैर लाहौर के मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना चाहते हैं। तो ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है जिसका जवाब 4-5 दिनों के बाद हमें मिल तो जाएगा। लेकिन मुस्लिम लीग नून की जो कानूनी टीम है वो अपने रास्ते तलाश कर रही है। लेकिन साथ ही एक और बड़ा क्वेश्चन है, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर मईशत बड़ी बेहतर शक्ल में सामने आ रही है और लगता यूँ है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई में कमी होने जा रही है। पिछले चंद दिनों के अंदर डॉलर जिस तरह तेजी से नीचे आया और रुपया मजबूत हुआ, उसके बाद पेट्रोल की कीमत में तकरीबन 15 से 20 दिनों के दौरान जो कमी हुई है मजमूई तौर पर वो 48 रुपये कमी हुई है। उसके बाद इस बात का इम्कान है कि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट के किराए कम हो जाएंगे, अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें कम हो जाएंगी और लोगों को थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी। तो कहने वाले कहते हैं कि अगर ये सूरत हाल 2 से 3 महीने इसी तरह डेवलप होती रही, यानी चीज़ें बदलती नीचे आती रही, तो महंगाई जो है वो उस सतह पे आ जाएगी जो कि आवाम के लिए बेरेबल होगी। यानी 4-5% या 3% के ऊपर महंगाई को लाया जाएगा। और अगर ये सूरत हाल इतनी तेज़ी से तब्दील हो जाती है, यानी महंगाई कम हो जाती है, तो फिर सियासी जमातों का मुस्तकबिल क्या है, सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या है। और क्या आवाम फिर ये चाहेंगे कि जिन लोगों ने महंगाई कम की उनको सपोर्ट करें, या फिर आवाम जो है वो जमहूरियत के नारे लगाते रहेंगे। तो ये एक बड़ा यानी क्वेश्चन मार्क लग गया कि अगले इलेक्शन में मुकाबला किसका किससे होना है। इमरान खान साहब का अंजाम तो सबको नज़र आ रहा है, जिस तरह उनके साथी आहिस्ता आहिस्ता उनको छोड़ते जा रहे हैं या उनकी जमात को तनहा किया जा रहा है या तोड़ा जा रहा है। जो उन बकौल तहरीक इंसाफ के लोगों के कि उनके लोगों को अगवा किया जा रहा है, उनसे जबरी बयान दिलाए जा रहे हैं, पार्टी तोड़ी जा रही है। तो इसमें जो कहने वाले वो ये कहते हैं कि जिन्होंने पार्टी बनाई थी वो तोड़ने का हक भी रखते हैं। जिन्होंने खान साहब को एक एक हीरा चुन के दिया था, अब वो अपने हीरे आहिस्ता आहिस्ता उस देवता से उतार रहे हैं, उस बुत से अलग कर रहे हैं। तो फिर किसी को एतराज़ तो नहीं होना चाहिए। तो खान साहब जिनको एक बहुत बड़ा यानी देवता और महात्मा बनाकर पेश किया गया था, अब वो अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह उनके साथी उनको छोड़ते भी जा रहे हैं और एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। कल फरूख हबीब ने जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे लगा कि वो यानी पूरी दिल की बात कर रहा है। ये कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी कि जो कि स्क्रिप्टेड थी या किसी और तरीके से थी। चले अगर वो स्क्रिप्टेड भी थी, लेकिन जो बातें उसने की वो हक़ाइक़ पर मबनी थी। अब सवाल ये कि आगे कौन है जो उसको छोड़ के जा रहा है, यानी कौन से लोग हैं जो इमरान खान को छोड़ के जाएंगे। कल जो तहरीक इंसाफ के साबिक़ रहनुमा हैं और अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा महमूद मौलवी साहब, उन्होंने भी कहा कि 2 और लोग जो है वो हाई प्रोफाइल किस्म के वो पार्टी छोड़ने के लिए तैयार है और उनमें से जो एक है वो तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान में आएंगे। उन्होंने नाम नहीं बताए, लेकिन जो बाज़ ज़राए हैं वो नाम डिस्क्लोज भी कर रहे हैं कि हुज़ नेक्स्ट, कौन हो सकता है अगला जो कि पार्टी छोड़ के जाएगा। और वो 1-2 नहीं, उनकी तादाद काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जो 2 मुबैना तौर पे लोग हो सकते हैं वो असद कैसर और असद उमर हो सकते हैं, जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये 2 लोग जो है ये तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का हिस्सा बन सकते हैं और ये अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। बाज़ ज़राए जो है वो इससे ज़रा आगे की सोच रहे हैं। वो कहते हैं नहीं जी, वो लोग भी हो सकते हैं जो रुपोश है। अब चूँकि महमूद मौलवी ने कहा कि जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं वो 2 है और वो रुपोश है, तो फिर लोगों की तवज्जो फिर रुपोश लोगों की तरफ जाती है ना। अब शेर रशीद के बारे में तो क्लियर है कि वो यानी वो चोरी खाने वाला आदमी है, वो ज़्यादा देर फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़े ही नहीं हो सकते। वो इमरान खान के साथ भी इसलिए थे कि फ़ौज इमरान खान के साथ खड़ी थी। उसके बाद फ़ौज ने उन्हें मुंह लगाना बंद कर दिया, तो फिर शेर रशीद के पास कोई आसरा नहीं था, वो इमरान खान के कैंप में चले गए। अगर उस वक्त फ़ौज उन्हें थोड़ी सी लिफ्ट करा देती तो वो हो सकता है उस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ चल पड़ते। अब वो इस बात पर तरले मिन्नतें और रिक्वेस्टों के बाद उनको शायद थोड़ा सा रिलीफ देने की कोशिश की गई है कि उनका एक इंटरव्यू रिकॉर्ड हो गया, वो किसी वक्त भी टीवी पे चल जाएगा, या फिर उनकी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा दी जाएगी जिसमें वो बताएंगे कि इमरान खान ने को उन्होंने रोका था लेकिन इमरान खान बाज नहीं आया। तो शेर रशीद तो उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो ऐसा शख्स नहीं हो सकता जो कि इमरान खान को यानी जिसके बारे में महमूद मोदी कह रहे हैं कि वो छोड़ सकते हैं। तो बाकी के जो लोग हैं वो रुपोश है, उनमें असलम इकबाल है, उनमें हमाद अज़हर है,
ان میں مراد سعید ہے، ان میں اعظم سواتی ہے. تو یہ 5-7 ممکنہ طور پہ لوگ ہیں جو کہ عمران خان کو چھوڑ سکتے ہیں. ان میں کنفرم بات کوئی نہیں کہ کون عمران خان کو بھی چھوڑ رہا ہے. سارے تکے لگا رہے ہیں، مسلمانوں تکے لگاؤ، تو تکے لگ رہے ہیں کہ کون کون چھوڑ سکتا ہے. اب مراد سعید کے بارے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ گرفتار ہو چکا ہے، لیکن اس کی گرفتاری ظاہر نہیں کی جا رہی. اور میں نے کل بتایا تھا پرسوں کہ اسلام آباد میں ایک بڑی اہم شخصیت کی گرفتاری ہوئی ہے، تو وہ شاید اسی حوالے سے ایک رومر بھی پھیلی تھی کہ وہ گرفتار ہو چکے ہیں. لیکن بعد میں پولیس نے کہا جی ان کو گرفتار کرنے گئے تھے، وہ ملے نہیں، تو ان کے فیملی کے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا. اور ان کی فیملی نے پھر عدالت کے اندر جو سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے، ان کے وکیل نے، اس میں بھی یہ ظاہر کیا گیا کہ مراد سعید گرفتار نہیں ہوئے، بلکہ مراد سعید کے بردر ان لا گرفتار ہوئے ہیں. تو مراد سعید کی گرفتاری بھی رول آؤٹ ہو چکی ہے. اب باقی کے جو لوگ ہیں وہ کوئی ایسا ہے نہیں جس کے بارے میں سوچا جا سکے کہ وہ پولیس کی کسٹڈی میں ہے، یا انہیں ایجنسیوں نے اٹھایا ہوا ہے، یا فوج اٹھا کے لے گئی ہے اور وہ چھوڑ سکتا ہے. تو ممکنہ طور پہ جو جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ پھر یہ میں نے آپ کو 4-5 نام بتا دی ہے. 2 لوگ ایسے ہیں جو کہ خان صاحب کی فیملی کا حصہ ہے، بشرا بی بی اور حسان نیازی. ان کے بارے میں بھی یہ یعنی انفارمیشن ہے، اطلاعات ہے کہ یہ 2 بھی کسی وقت جو ہے عمران خان کو چھوڑ کے علیحدہ ہو جائے گی. اب اس کی وجہ کیا ہے، یہ کیوں اتنے لوگوں کے نام آ رہے ہیں اور کیوں لوگ تکے لگا رہے ہیں اور کیوں لوگ اس پہ اسپیکولیشن کر رہے ہیں؟ وجہ یہ کہ عمران خان کا جو 9 مئی کا سانحہ ہوا ہے وہ عمران خان کے اوپر ایک بہت بڑا بوجھ ہے. تو پی ٹی آئی میں جسے رہنا ہے وہ یا تو عمران خان صاحب کے الزامات کا بوجھ اٹھائے، یا پھر اگر وہ الزامات کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا تو پھر اس کو پارٹی چھوڑنی پڑے گی. تو پارٹی میں رہنے کے لیے عمران خان صاحب کے گناہوں کے بوجھ کو یا الزامات کو شیئر کرنا ہوگا. تو عمران خان کے جرائم میں حصے دار بننے کا مطلب یہ کہ آپ کی سیاست تو گئی، کیونکہ خان صاحب کے بارے میں یہ تو طے کر لیا گیا نا کوئی بھی سیٹ اپ ہو اس کا وہ حصہ نہیں ہوں گے. ان کے مقدمات جب تک فائنلائز نہیں ہوتے، سزائیں نہیں ہوتی، وہ بھگتتے نہیں یا بری نہیں ہوتے، تو ان معاملات میں الجھے پھنسے رہیں گے. 200 مقدمے خان صاحب کے اوپر، تو ایک کے بعد ایک مقدمہ ان کے اوپر قائم ہوا. ابھی تو جو سب سے بڑا کیس ہے ان کے اوپر 9 مئی کا، وہ شروع ہی نہیں ہوا. جو ملٹری حکام کے حوالے سے کرنا، روز اس پہ خبر آ جاتی ہے ملٹری حکام کے حوالے، ابھی تک ان کو باقاعدہ ملٹری کورٹس کے حوالے نہیں کیا گیا، نہ ملٹری میں ان کا کوئی کیس ابھی شروع کیا گیا. ہاں ان کو جو رپورٹس ہے، جو چلان ہے، وہ سارا تیار ہے ان کے حوالے سے، وہ کسی بھی وقت اس میں فکس کر دیے جائیں گے. اب چونکہ ان کا سائفر کیس جب تک کہ اختتام کو نہیں پہنچتا، اس کے بعد اس میں ان کو پنشمنٹ ہونی ہے، اس میں ان کی بریت کے چانسز جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور استغاثہ کو کوئی بڑا یعنی کوئی کیس ثابت نہیں کرنا. خود عمران خان کے کنفیشنل سٹیٹمنٹ سے حوالے سے ہے کہ سائفر ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے اس کو یعنی کہیں وہ کھو دیا. اب اس کھو دینے کی یا سائفر کے حوالے سے لاپرواہی کرنے کی سزا صرف 2 سال ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے کہ عمران خان صاحب نے پروسیکیوشن ثابت کر دے کہ عمران خان صاحب نے اس انفارمیشن کو کسی دشمن کو دیا یا کسی دشمن نے اس انفارمیشن سے فائدہ اٹھایا، تو پھر یہ ایک ٹریزن میں آ جاتا ہے، بلکہ ہائی ٹریزن میں آ جاتا ہے، اور اس کی سزا پھر سزائے موت ہو سکتی ہے، عمر قید ہو سکتی ہے. لیکن یہ ثابت کرنا پروسیکیوشن کا کام ہے، اور اس کو ثابت کرنا فی الحال کوئی ایسے ایویڈنس آن سرفس تو نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ انہوں نے کوئی نقصان پہنچایا ہے، سوائے اس کے کہ پاکستان کے اس ملک سے تعلقات خراب کرائے گئے جس کے ساتھ پاکستان کی ٹریڈ تھی. تو یہ بھی ملک دشمنی کے زمرے میں آتا ہے. اگر اس نقطے کو ثابت کر دیا جائے تو پھر ان پہ ہائی ٹریزن جو ہے وہ بھی لگ سکتی ہے. تو اس کیس نے ان کی ابھی یعنی دوڑیں لگوانی ہے، ابھی اس چکی میں انہوں نے پسنا ہے. پھر اس کے بعد کوئی اور کیسز چل رہے ہیں ابھی بہت سارے، اور پھر یہ 9 مئی والا جو معاملہ ہے اس کا کیس بھی کسی وقت چل رہا ہے. تو ابھی یعنی ٹائم ہے. اب تو عمران خان کا چیپٹر تقریباً کلوز ہے. اب جو معاملہ ہے وہ ہے نواز شریف کی واپسی کا اور جنرل عاصم منیر کی کارکردگی کا. اب اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ کہ پاکستان کی معیشت بڑی سٹرانگ ہو گئی ہے. کل جاوید چودھری اپنے ویلاگ میں بتا رہے تھے، وہ ارجنٹینا گئے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہاں پہ تو جنرل عاصم والا فارمولا ارجنٹینا نے اپلائی کر دیا ہے. ان کی کرنسی بہت زیادہ یعنی گر رہی تھی، تو ان کو بھی سمجھ آ گیا کہ پاکستان نے ایک فارمولا اپنایا ہے. تو وہی فارمولا انہوں نے اپنایا، منی چینجر پکڑے اور 2-4 لوگوں کے ساتھ انہوں نے سختی کی. تو ارجنٹینا کے اندر بھی بالکل پاکستان کی طرز پہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اور وہاں پہ کرنسی بہتر اور مضبوط ہوئی ہے. تو پاکستان نے دنیا کو یعنی لیسن دے دیا کہ کس طرح آپ اپنی
گرتی ہوئی معیشت کو اور خاص کر کرنسی اگر ڈی ویلیو ہو رہی ہے تو اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے. وہ جو لیکیج ہوتی ہے نا وہ پاکستان نے پکڑ کے دکھا دی کہ یہ کہاں کہاں لیکیج ہوتی ہے. جو بوریاں اٹھا اٹھا کے کندھے پہ پھرتے ہیں نا ڈالر لے لو ڈالر لے لو, یہ اصل میں ڈالر کی قیمت میں اضافے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. یہ لنڈے کے تاجر ہوتے ہیں اور وہ ڈالر کو اسی طرح ڈیل کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے پھر وہ ڈالر اگر 2-4 پیسے بھی بڑھتا ہے تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے. اب ایک بڑی خبر یہ ہے کہ جب سے کرنسی ریورس ہونا شروع ہوئی تقریباً انٹر بینک کے اندر یہ کوئی 28 روپے نیچے آ چکی ہے. یہ 305 سے 278 روپے پہ آئی ہے. تو یہ 27-28 روپے بنتے ہیں اور اوپن مارکیٹ میں تو یہ سمجھے نا لینتھوں کے حساب سے نیچے آئی ہے. اوپن مارکیٹ میں تقریباً 60-70 روپے نیچے آئی ہے. تو بڑا فرق ہے اور یہ بڑی یہ گروتھ ہے اور پاکستان دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ تیزی سے مضبوط ہونے والی کرنسیوں میں آ گیا ہوا ہے. اس کے ساتھ پاکستان کے اندر سونا بھی سستا ہو گیا, پیٹرول بھی 40-48 روپے سستا ہو گیا. اب مہنگائی پہ قابو پانے کے لیے کل پرائم منسٹر نے بھی کہہ دیا کہ جناب انتظامیہ کو پیجو سارے اور یہ سستی کرائیں چیزیں. اسلام آباد کے ٹرانسپورٹر نے تو کرائے سستے کر دیے, باقی بھی جگہوں پہ کرائے تقریباً 10% کرائے نیچے آ جائیں گے. اور اس طرح جو اشیاء خرد و نوش ہے منڈی کے اندر جو چیزیں بک رہی ہیں پھل سبزیاں گوشت ان کے بھی یعنی کم ہو سکتے ہیں. اور اگر نہیں ہوگا نگران حکومت سے یا مینجمنٹ سے کم تو پھر حافظ صاحب کا فارمولہ تو ہے. تو پہلے حافظ کا حلوہ بڑا مشہور تھا, اب حافظ کا ڈنڈا بڑا مشہور ہے. تو حافظ کا ڈنڈا دکھانے سے کام چل جاتا ہے. تو میرا خیال ہے ابھی صرف لوگوں کو وہ دکھا دے حافظ صاحب کا ڈنڈا یا تصویر تو کام ہو جائے گا. تو وہ جتنے کام کر رہے ہیں 2-3 مہینے میں اس بات کے اوپر یعنی ان کا ٹارگٹ ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں ساری چیزیں ریورس کر کے ایک سطح پر لائی جائیں, جن میں جو پرائم ٹارگٹ ہے وہ $250 کا, پیٹرول بھی 250 کا اور مہنگائی جو ہے وہ 4-5% کے آس پاس لائی جائے. اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب مطالبہ کر رہے تھے, جن کا نواز شریف صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ جناب ہم اچھی خاصی معیشت چلتی ہوئی چھوڑ گئے تھے اور مہنگائی 3% تھی, ڈالر جو تھا وہ 115 کا تھا. چلے مفتہ اسماعیل والا اور شاہ خان عباسی والا بھی پیریڈ آپ ڈال لے تو ڈالر پھر بھی وہ تقریباً 145-155 پہ چھوڑ کے گئے. اس کے بعد خان صاحب نے اس کو 195 تک وہ لے گئے اور جو بعد میں سیٹ اپ آیا وہ تو تباہی اتار گیا نا. تو اس لیول تک تو لایا جائے. تو وہ لگتا ہے کہ فوج نے چونکہ ہر چیز مان لی ہے کہ ان سے غلط تجربہ ہو گیا, تو وہ تجربہ کیا تھا کہ عمران خان کو لانے کا. تو اب وہ جو نواز شریف کو شاید ویسا ہی ایٹماسفیئر بنا کے دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسا وہ چھوڑ کے گئے تھے جب وہ پرائم منسٹر تھے. وہ سمجھتے یہ کہ مجھے پھر ویسا پاکستان دے تاکہ میں آگے لے کے جاؤں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فوج اپنا پرسیپشن بہتر بنانے کے لیے کچھ کر رہی ہو. کیونکہ اگر مہنگائی کم ہو جاتی ہے اگلے 2-3 مہینے میں تو لوگ بھول جائیں گے کون سی پی ٹی آئی, کون سی جماعت, کون سی سیاسی جماعت. لوگوں کو تو ایک سائے آف ریلیف چاہیے اس مہنگائی کے دور میں, کیونکہ لوگوں کو یہ جو اس وقت چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو جو ہے وہ اکنامک انگزائٹی ہے. یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اسی انگزائٹی کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سمجھتی ہے کہ فلاں چور ہے, فلاں چور ہے, فلانا چور ہے. تو اسی انگزائٹی کی وجہ سے اب اگر یہ انگزائٹی ختم ہو جاتی ہے, چیزیں بہتر ہو جاتی ہیں, تو نعرہ لگے گا حافظ صاحب زندہ باد. اور اگر حافظ صاحب زندہ باد کا نعرہ لگ جائے گا تو پھر نواز شریف کیا کریں گے؟ کیونکہ نواز شریف نے بھی یہی کام کرنے تھے, آ کے یہ مہنگائی کم کرنا, ڈالر کو نیچے لانا, معیشت کو ٹھیک کرنا, اشیاء خرد و نوش کی قیمتوں کو کم کرنا, یہ سارے کام تو نواز شریف صاحب نے بھی کرنا ہے. لیکن بعض رائے کہہ رہے کہ نواز شریف کا کام جو ہے وہ رہ گیا کہ وہ اب دنیا بھر سے جو ہے وہ انویسٹر لے کر آئے, تو باقی کام فوج کر کے دے دے گی, یعنی گراؤنڈ تیار کر کے دے دے گی. جیسے حالات آپ چھوڑ کے گئے تھے جب آپ کو نکالا گیا تھا تو ویسے ہم نے کر دی ہے, ایس تو اگے تسی کام شروع کرو. یعنی اس سے آگے پھر آپ چین, سعودی عرب اور باقی, کیونکہ سعودی عرب کو بھی احساس ہو گیا کہ اس سے غلطی ہوئی تھی, اور امریکہ جو کہ اس کو بھی تھوڑا بہت ریئلائزیشن ہے کہ نواز شریف کو ہٹانے میں ہٹایا تو انہوں نے یو اے کی وجہ سے تھا, کیونکہ یو اے کو خدشہ تھا کہ گوادر جو ترقی نہ کر جائے اور یو اے ڈوب نہ جائے. سعودی عرب ساتھ کھڑا ہو گیا. اب سعودی عرب کو بھی احساس ہو گیا کہ پاکستان کے معاملے میں ہم نے یہ سارا جو تجربہ کیا اس میں کچھ ہمارا بھی قصور ہے, تو اب وہ کمپنسیٹ بھی کر رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف کو واپس لایا جائے. اب یہ کوئی ڈیل نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ڈیل ہو گئی, سعودی عرب سے ڈیل ہو گئی, فلاں سے ڈیل ہو گئی, بھائی انہوں نے غلطی کی ہے, اب وہ غلطی کو جو وہ اس کی بھرپائی کر رہے ہیں.
سعودی عرب بھی کہہ رہا ہے، UAE بھی کہہ رہا ہے کہ نواز شریف کو کیونکہ ایک مضبوط پاکستان جو ہے وہ عرب ممالک کی ساورنٹی کی گارنٹی ہے. پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، ایک بڑی فوج ہے، تو وہ پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں سارے. بھلے یہ جو ہم نے ایک یعنی پاکستان کے عوام کے اندر ذہنوں میں ایک جو ہم نے چیزیں فیڈ کر دی ہے نا، اور وہ ہم نے فیڈ کر دیا کہ پاکستان تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، لوٹیا گیا، 3 خاندان کھا گئے، اور جناب یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی پاکستان دنیا کی سب سے مضبوط فوج، عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت، یعنی بھوکے ننگے ہو کے بھی اسی ایٹمی طاقت ہے. جن لوگوں کے پاس ہم سے کوئی ٹریلین زیادہ دولت ہے وہ اب تک ایٹمی طاقت نہیں بن سکے. تو پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے، تو کمزوری تو کوئی نہیں ہے. ہاں سیاستدانوں کو ہمیشہ بدنام کیا جاتا ہے، اور ہاں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب نواز شریف صاحب گئے تھے، یا نواز شریف صاحب اگر پوری اپنے 5 سال پورے کرتے، یا کوئی بھی حکومت 5 سال پورے کرے، تو وہ جب جائے تو ملک کو قرضوں میں نہ چھوڑ کے جائے، پلس کر کے جائے، سرپلس کر کے جائے گا. وعدو کیا ہے، یہ خزانہ بھرا ہوا ہے، اس میں اتنی دولت پڑی ہوئی ہے، یہ کر کے جائے. لیکن اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر ظاہر ہے اس کو فیلئر میں صبر کیا جاتا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں سب کچھ تو بنا لیا تسی، لیکن وہ جو داڑھی جیب کتنے پیسے نے، تو وہ جو جیب خالی ہے اور من موالی ہے، تو یہ دنیا کو پتہ ہے. تو اب پاکستان کی بحالی کا سفر شروع ہونا ہے. اب اس میں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سارا جو یعنی سفر ہے اس کو لوگ فکس میچ قرار دے رہے ہیں. اب وہ کہہ جی چونکہ نواز شریف سے ڈیل ہو گئی، نواز شریف کو فوج لا رہی ہے، فوج یہ تجربہ کر کے دیکھ چکی ہے. فوج جو لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نواز شریف کو جیل ہو جائے گی، پکڑا جائے گا، گرفتار ہو جائے گا، بھائی نواز شریف خود گرفتاری دینے کے لیے تیار ہیں. وہ اسلام آباد اتریں گے اور وہ اپنے آپ کو اس کورٹ کے حوالے کر دیں گے. اب وہ کورٹ ان کی حاضری جو ہے وہ انہیں کورٹ میں بلا کے لگائے گی، یا کسی نمائندے کو بھیج کے لگائے گی کہ جناب بندہ حاضر ہے. وہ چونکہ ایئرپورٹ سے باہر نہیں آ سکتا، کراؤڈ ہے یا کسی وجہ سے، تو وہ جا سکتا ہے. عدالتی نمائندہ جا کے تصدیق کرے کہ آدمی موجود ہے، اس کی حفاظتی ضمانت، عبوری ضمانت اس کو دی جا سکتی ہے، تو ان کو وہ ضمانت مل سکتی ہے. اور لیکن اگر وہ جیل چلے جائیں تو یہ تو ایک اور زیادہ یعنی اچھی بات ہوگی کہ ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ چارج ہو جائے گا. تو میرا تو خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کو جیل جانا چاہیے، اور انہوں نے بھی فیصلہ کر رکھا کہ اگر ان کو کوئی ریلیف نہیں ملتا تو وہ جیل چلے جائیں گے. ان کو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے. یہ جو ایک ابہام پایا جاتا ہے نا کہ نواز شریف پکڑے جائیں گے یا نہیں پکڑے جائیں گے، گرفتار ہوں گے یا یہ ہوگا یا وہ ہوگا، دیکھیں ڈیل ہو تو بڑا کلیئر ہوتا ہے آدمی. تو یہاں تو معاملہ یہ کہ چونکہ وہ جن کے ڈسے ہوئے ہیں وہی ان کو جو یقین دلا رہے کہ غلطی ہوگی جناب آ جاؤ، تو پھر وہ یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. وہ یقین کر کے آ رہے ہیں، وہ بلائنڈ فیتھ پہ آ رہے ہیں. اگے تیرے پاگل اچھی ہے کہ ان کے ساتھ کوئی بٹرے ہو جائے، ان کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو جائے، ان کو پکڑ کے اندر کر دیں. اگر اندر کر دیں گے تو وہ نواز شریف پھر ہی رہو، ان کے لیے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے. اور وہ جیل جانے سے نہیں گھبراتے، جیل چلے جائیں گے. تو اس لیے لوگوں کو کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں کہ نواز شریف جیل جائیں یا نہ جائیں، دونوں صورتوں میں ان کا فائدہ ہے. اور معیشت ان کے آنے سے پہلے ٹھیک ہو جائے تو پاکستانی عوام کا فائدہ ہے. تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبریں ہیں اور فائدہ ہے. تو جن چیزوں میں فائدہ ہو رہا ہے، یہ اچھی خبریں ہیں، ان کو پھر آپ کو ویلکم کرنا چاہیے کہ یہ ساری چیزیں اچھی ہو رہی ہیں. معیشت نواز شریف ٹھیک کرتے تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر فوج ٹھیک کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے. تو جب بھی الیکشن ہونا ہے تو سول حکومت نے اقتدار میں آنا، اور جس قسم کے بدترین حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں کوئی بھی سول حکومت آ کے کچھ نہیں کر سکتی. آپ نے دیکھ لیا پچھلے 14 مہینے میں وہ نیشنل گورنمنٹ کا فارمولا 13 جماعتیں بٹھا دیں، لیکن حالات اتنے ورسٹ تھے وہ نہیں سنبھال سکیں. تو اب طے یہ کیا گیا کہ پہلے حالات ٹھیک کرنے ہیں، پھر الیکشن کرانے ہیں، اور پھر الیکشن کرا کے اس کو گورنمنٹ ملنی چاہیے جس کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے، جس نے پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہوا ہے. اس کے لیے نہیں جس نے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ گھبرانا نہیں. اب وہ خود جیل میں گھبرایا بیٹھا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے جی مجھے معافی دلا دو. تو اب وہ ابھی انصار عباسی صاحب کی خبر بھی ان ہوئی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جی PTI کے لوگ جو ہے صدر کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہماری صلح کرا دے فوج سے. تو صدر بیچارہ کئی دفعہ ٹرائی کر چکا ہے عارف علوی، اور اب تو ویسے بھی زخم کھایا ہوا کہ 2-3 بار اس کا نام لے لیا گیا کہ وہ غدار ہے، اس نے اچھا نہیں کیا، اس نے الیکشن کی ڈیٹ نہیں دی. تو اب وہ کیا کرے گا. تو ایک اور بڑی خبر ہے PTI کے لیے کہ سائفر کیس میں عمران خان پر فرد جرم عائد نہیں ہو سکی، خاصا بچ گئے ہیں.
عدالت نے 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کر رکھی تھی۔ خاص کے ساتھ شاہ محمود قریشی بھی اس کیس میں انوالو ہے۔ تو خصوصی عدالت کے جج نے اس کیس کی سماعت کی، اور سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل نے یہ اعتراض اٹھایا کہ چلان کی نقول ملزمان کو فراہم نہیں کی گئی، تو اس لیے عدالت نے چلان کی نقول فراہم کرنے کا حکم دیا۔ ملزمان کو چلان کی کاپیاں فراہم کر دی گئیں، تو کیس کی سماعت جو ہے وہ 1 ہفتے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو کرتے ہوئے ان کے وکیل نے بتایا کہ بغیر چلان کے فرد جرم عائد نہیں ہو سکتی۔ تو خاصہ پر پیر 23 اکتوبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی اور ان پر چارج فریم کیا جائے گا، جس کے بعد سائفر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہو جائے گا۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنا گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔